एवोल्यूशन सच क्यों है? हमेशा सवाल बनते रहते हैं कि एवोल्यूशन सच है या नहीं, और मजहबी लोगों से जब भी पूछा जाए तो उनके ख्याल में एवोल्यूशन एक झूठ है। क्यों एवोल्यूशन एक झूठ है? क्योंकि उनका खुदा सच है और खुदा ने जो तरीका बताया वो सच है। मगर हमें ये पता कि जितने भी मजहब हैं आज, इनमें जितनी भी क्रिएशन की स्टोरीज हैं कि जमीन आसमान ऐसे बने, इंसान ऐसे बना, ये सब कुछ ये मिथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, मिथ्स हैं, ये इनमें कोई हकीकत नहीं है। ठीक है, ये सारी स्टोरीज जो हैं वो ऐसे हैं कि ये बस पुराने लोगों ने घड़ ली थी और उन्हें घड़ के अपने अपने मजहबों में दाखिल कर दिया गया था। अगर हम ये देखें कि हजरत आदम की स्टोरी, तो वो एक मिथ है। ठीक है, जो भी आज पढ़े लिखे लोग हैं जो रिसर्च करते हैं बाइबल पे, कुरान पे, पुरानी हिस्ट्रीज के ऊपर, मिथोलॉजीज के ऊपर, उनको पता है कि ये एक झूठ है, एक मिथ है। ठीक है, और एक मजहब के बाद दूसरे मजहब में ये मिथ आगे चलता रहा है। ठीक है जी, तो अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। अच्छा, तो एवोल्यूशन का इंसान के ऊपर क्या असर हुआ? ठीक है, तो ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज में चार्ल्स डार्विन ने लिखा था, देयर इज अ ग्रैंडियर इन दिस व्यू ऑफ लाइफ। ये जो जिंदगी को देखने का जो नया नजरिया एवोल्यूशन, इसे देखने में एक बड़ी अजमत है इस व्यू में, विद इट्स सेवरल पावर्स, कि जिंदगी के पास कई किस्म की पावर्स हैं। हैविंग बीन ओरिजिनली ब्रेथ इनटू अ फ्यू फॉर्म्स और इनटू वन, कि शुरू में कैसे हुई होगी कि कोई थोड़ी सी फॉर्म्स होंगी जिंदगी की, या एक ही होगी, एंड दैट, और वो, whilst this planet has gone cycling on according to the fixed law of gravity, from so simple a beginning, endless forms, most beautiful and most wonderful, have been and are being evolved. तो जैसे जैसे जमीन सूरज के गिर्द घूमती जा रही थी, उसी के साथ साथ हमें क्या मिल रहा है? नई नई जिंदगी की किस्में हमें नजर आती हैं। तो एवोल्यूशन हमें क्या बताती है? एवोल्यूशन हमें कॉस्मोस में या यूनिवर्स में हमारी हैसियत बताती है कि हमारी हैसियत है क्या है, हम कितने इंपॉर्टेंट हैं, हम कितने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एवोल्यूशन हमें ये बताती है। और हमें एवोल्यूशन पहली बार एक ऐसी चीज है जो कि दुनिया में पाए जाने वाले दूसरे जानदार, बल्कि दुनिया में पाए जाने वाले दरख्तों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे हमारा नाता जोड़ देती है। पहले जो थे, हम ये समझते थे कि हम कोई आसमानी मखलूक हैं और बाकी सब कुछ क्या है, वो जमीनी मखलूक है, हमें तो स्पेशल क्रिएट किया गया है। ठीक है, मगर अब ये जोम जो है, ये जो नार्सिसिज्म था हमारा, जो फेक नार्सिसिज्म था, वो एवोल्यूशन ने तोड़ दिया। और हमें ये पता है कि हम बाकी जिंदगी के साथ रिलेटेड हैं। अगर एक चिंपैंजी का बोन स्ट्रक्चर हमसे मिलता है और बोन्स हम जैसी हैं, जितनी बोन्स उसके जिस्म में उतनी हमारे जिस्म में है, और वो हमसे मिलता जुलता, इंटेलिजेंट भी बहुत होता है, तो इसका मतलब है कि वो हमसे कहीं दूर रिलेटेड था, हमारा कोई जेनेटिक कजन है वो। ठीक है, और जमीन के ऊपर आज सबसे क्लोजली रिलेटेड हमारे साथ जो ऑर्गेनिज्म है, वो वही ग्रेट एप्स हैं, जिनमें चिंपैंजी, बनोबो, ओरांगाटान और गोरिल्ला बनते हैं। ठीक है, वही हैं सबसे हमारे क्लोज आज। अच्छा जी, तो लोग ये भी कहते हैं कि एवोल्यूशन जो है, दैट इज द ग्रेटेस्ट आइडिया दैट एनीवन एवर हैड। कि एवोल्यूशन क्या है? कि सबसे जबरदस्त आइडिया अगर कभी किसी को कहीं आया तो वो एवोल्यूशन है। ठीक है जी, कि एवोल्यूशन सबसे जबरदस्त आइडिया, इससे अच्छा आइडिया कभी किसी को नहीं आया। ठीक है, डार्विन की जो थ्योरी थी, वो ये बताती है कि सारी जिंदगी एवोल्यूशन का बाय प्रोडक्ट है, और एवोल्यूशनरी प्रोसेस जो है वो नेचुरल सिलेक्शन के जरिए चलता है। ठीक है, और इसको कहा गया है कि सबसे जबरदस्त आइडिया जो कभी किसी को आया था। बहुत से सालों तक जब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लिखी गई, साइंटिस्ट जो थे, एवोल्यूशन के ऊपर स्केप्टिसिज्म था उनका, वो स्केप्टिकल थे कि हाँ भाई ये सच है या नहीं है। ठीक है, और वक्त के साथ साथ डार्विनिज्म जो था, उससे पहले लोग कहते थे कि ये एक थ्योरी है, और फिर आज तक कहीं जो लोग हैं जो डार्विनिज्म को या एवोल्यूशन को पसंद नहीं करते, वो कहते हैं कि डार्विनिज्म है या थी एक थ्योरी इन क्राइसिस। ठीक है, तो मगर 19th सेंचुरी के दूसरे हाफ में जब ये आई थी, 20th सेंचुरी के दूसरे हाफ में हमें बहुत जबरदस्त इसका एविडेंस मिलना शुरू हुआ। और एविडेंस 19th सेंचुरी के एंड पे तो एविडेंस इतना क्लियर नहीं था। ठीक है, मगर बाद में जब जेनेटिक्स सामने आई तो हमें आहिस्ता आहिस्ता ये पता चला कि ओहो, ये एविडेंस तो बड़ा जबरदस्त है।
ٹھیک ہے. اور آج ایوولوشن کا ایویڈنس جو جینیٹکس کے آنے کے بعد اب ایوولوشن کے سچ ہونے میں بال برابر بھی شک باقی نہیں رہا اصل میں. مگر بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ لگے گا کہ ایوولوشن ابھی بھی جھوٹ ہے, مگر پرابلم یہ ہے کہ وہ صرف ان کی ضد ہے. ایوولوشن جو ہے وہ جھوٹ نہ پہلے کبھی تھی نہ آج کبھی تھی. ایوولوشن ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم نے ڈسکور کی ہے, یہ نیچر میں ہوتی ہے. ایوولوشن ایک نیچر کی ریالٹی ہے جو انسانوں نے ڈسکور کی ہے, اور اس بات کا صحرا کس کو جاتا ہے؟ اس شخص کو, چارلز ڈارون کے سر اس بات کا صحرا جاتا ہے. مگر ڈارون نے بھی جب ایوولوشن کی تھیوری پیش کی تھی تو آج ایوولوشن کی تھیوری بھی اس سے بہت آگے آ چکی ہے. ٹھیک ہے. اب ایوولوشن کرتی کیا؟ ایوولوشن مذہب کے ڈوگما کو بھی تباہ کر کے رکھ دیتی. ٹھیک ہے. ایوولوشن کیا کرتی ہے؟ مذہبی ڈوگما کو غلط کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے. ایوولوشن کاٹتی ہے ہمارے اپنے اندر جو احساس ہے کہ ہم بڑی اونچی چیز ہیں. اس کو ایوولوشن ہمیں ایک سبق سکھاتی ہے. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم دوسرے جانداروں سے جڑے ہوئے ہیں, اور ہمیں یہ بھی یہ بتاتی ہے کہ نیچر کی قوت, نیچر کی پاورز کا یا نیچرل فورسز کا جس طرح باقی جاندار جو ہیں بائی پروڈکٹ ہیں, اسی طرح ہم انسان بھی اس کا بائی پروڈکٹ ہیں. اور ہم انسان بھی باقی کے سب جانداروں کی طرح, جس طرح وہ سب جو ہیں وہ نیچرل پروسیسز کا ایک بائی پروڈکٹ ہیں, ہم بھی ان کا ہی ایک بائی پروڈکٹ ہیں اور ان سے جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ یہ ضد کرتے ہیں کہ ایوولوشن جو ہے وہ موریلٹی کو تباہ کر دیتی ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ آج تو موریلٹی کی ایکسپلینیشن بھی ایوولوشن کی نظر سے آ رہی ہے. بلکہ میری ایک اس پہ ویڈیو ابھی آنی ہے یا آ چکی ہے, مجھے اب یاد نہیں ہے کہ میں نے لاسٹ ویڈیوز میں ایک موریلٹی پہ بھی, ہاں موریلٹی, ایوولوشن آف موریلٹی پہ میرا مونولاگ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ضرور دیکھیے گا, اس کے لیے چینل سبسکرائب کر لیں, سارے نوٹیفیکیشن آن کر لیں. صحیح ہے. اس کے لیے ایوولوشن آف موریلٹی پہ میرا مونولاگ جو ہے وہ آ رہا ہے, وہ شاید پرسوں تک آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ لوگ کر لیں کہ ایوولوشن, موریلٹی کی ایوولوشن کیسے ہوتی ہے, اور موریلٹی بھی جیسے جیسے ہم ایوالو ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ موریلٹی بھی ایوالو ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو ایوولوشن ہی ہمیں اچھے طریقے سے بتاتی ہے کہ انسان کا بیہیویئر جو ہے وہ جانوروں سے ڈیفرنٹ کیوں ہے, یہ بھی بتاتی ہے. اور ہمارا جو سوشل بیہیویئر ہے وہ اتنا ایڈوانس کیوں ہے, یہ بھی ایوولوشن ہمیں بتاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ آپ کو جو ہے مذہب مل جائیں گے کریشنزم کے بغیر, مگر کریشنزم جو کہ یہ کہتا ہے کہ نہیں سب کچھ کسی نے بنایا ہوا ہے, وہ آپ کو مذہب کے بغیر کبھی بھی نہیں ملے گا. کیونکہ جب سائنس ڈھونڈتی ہے کہ زمین پر زندگی کیسے آئی, تو کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ زندگی بنی تھی, کیونکہ آج تک اس بات کا ایویڈنس ہمیں نہیں ملا. جب مل جائے گا تو ہم مان لیں گے کہ زندگی کسی نے بنائی, مگر جب تک نہیں ملتا تب تک ہم نہیں مان سکتے. ٹھیک ہے. بہت سے لوگ ایوولوشن کو نہیں مانتے. ایک سروے کرایا گیا 2006 میں, جس میں امریکہ میں یہ سروے کرایا گیا تھا, جس میں یہ پتا چلا کہ 40% یا 40% امریکنز جو ہیں وہ ایوولوشن کو نہیں مانتے. یعنی 4 لوگ ہر 10 میں سے وہ ایوولوشن کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ اور یہ جو فگر ہے یہ ہے 39% اور 21% جو ہے نا, 39% جو کہتے ہیں وہ جھوٹ ہے ایوولوشن, 21% یہ کہتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ جھوٹ ہے یا سچ ہے, اور باقی کے لوگ جو ہیں سچ مانتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. صحیح. اچھا, پھر 31 دوسری قوموں میں سروے کیا گیا, صرف ایک یورپین نیشنز میں, صرف ٹرکی ایک ایسا ملک تھا جو کہ ایک اسلامی ملک ہے, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. وہاں پہ لوگ مذہبی فنڈامنٹلزم کی وجہ سے, شدت پسندی کی وجہ سے جہاں صرف 25% لوگ جو ہے وہ ایوولوشن کو مانتے تھے, باقی کے سب ایوولوشن کو نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے. مگر یورپینز جو ہیں ان میں 80% فرینچ جو ہیں, اسکینڈینیوینز, آئس لینڈرز, وہ جو ہیں سارے کے سارے ایوولوشن کو صحیح مانتے ہیں. جاپانی جو ہے 78% جو ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ ایوولوشن سچ ہے. ٹھیک ہے. تو امریکہ جو کہ دنیا کا سب سے بڑا لیڈر کنٹری ہے, وہاں پہ بھی ایوولوشن کے خلاف بہت زیادہ ریزسٹنس پایا جاتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے کہ امریکہ جو ہے سارے کے سارے ویسٹرن نیشنز میں سے سب سے زیادہ ریلیجس قوم ہے, اس لیے وہاں پہ ایوولوشن کو غلط مانا جاتا ہے. مگر
باقی سب جگہوں پہ ایوولوشن کو ٹھیک مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیا کریشنزم کو اسکول میں سکھانا چاہیے؟ ٹھیک ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایسے کہا جائے کہ شامنزم کو جو ہے وہ اسکول میں سکھانا چاہیے ویسٹرن میڈیسن کے ساتھ, کیونکہ کہ شامنزم جو ہے اس میں بھی بڑے کئی علاج وغیرہ ہیں چیزوں کے. ٹھیک ہے, کہ جی بازو ٹوٹ جائے تو تیل لگا لو تو تھوڑا آرام مل جائے گا, اس طرح کی بات نہیں. ٹھیک ہے, یا پھر اسٹرالوجی جو ہے, اور اسٹرالوجی کو سائیکالوجی کی کلاس میں سکھا دیں گے, کاسمولوجی کے ساتھ اسٹرالوجی سکھانا شروع کر دیں گے. او جی جوپیٹر وہاں جا رہا ہے تو اب تمہارے پاس یہ ہو جائے گا, تو جی مارس ادھر جا رہا ہے تو منگل آ گیا تمہاری کنڈلی میں. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں بھی ساتھ سائنس کے پڑھانی شروع کر دی جائیں. ٹھیک ہے, اور امریکہ میں کیا ہے کہ تقریباً 8 میں سے 1 امریکن ہائی اسکول میں جو بایولوجی کا ٹیچر ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ کریشنزم, کہ ہر چیز خدا نے بنائی ہے, اس کو کیا کیا جائے, ایوولوشن کے ساتھ پڑھایا جائے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ کریشنزم ایک سائنس نہیں ہے, کریشنزم ایک بلیف ہے. یا انٹیلیجنٹ ڈیزائن بھی جو ہے وہ ایک سائنس نہیں ہے, وہ ایک بلیف ہے. یا انٹیلیجنٹ ڈیزائن نے آج تک ویسے کیا بھی کیا کہ صرف اور صرف ایوولوشن کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی ہے. انٹیلیجنٹ ڈیزائن سے آج تک کوئی ایسی پریڈکشن نہیں نکل سکی جس کی وجہ سے سائنس میں کوئی نئی ایڈوانسمنٹ آ جائے. ٹھیک ہے, یو کے میں کیا ہوا, 2006 میں ایک پول ہوا جس میں بی بی سی نے 2000 لوگوں سے یہ پوچھا کہ زندگی کیسے آئی زمین پہ اور کیسے آگے چلی. 48% لوگوں نے یہ کہا کہ وہ ایوولوشن کو مانتے ہیں, 39% لوگوں نے کہا کہ وہ کریشنزم یا انٹیلیجنٹ ڈیزائن کو مانتے ہیں, اور 13% لوگوں نے یہ کہا کہ ان کو نہیں پتا. تو یہ حال ہے کہ سائنٹیفک تھیوریز جتنی بھی آج تک پیش کی گئی ہیں, جن کے پاس فیکچوئل ایویڈنس ہے, جن کے پاس ایویڈنس ہے, جن کے پاس آبزرویشنل ایویڈنس ہے, جن کی پریڈکشنز بار بار سچی ثابت ہو چکی ہیں, ان میں سے صرف ایوولوشن ہی ایک ایسی تھیوری ہے جس کے خلاف سب سے زیادہ ریزسٹنس پایا جاتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے جو ٹھیکہ لیا تھا کہ انسان میں نے کریٹ کیے ہیں, خدا کے نام پہ جو جھوٹ بولا گیا تھا کہ مٹی سے انسان بنایا, خون سے انسان بنایا, ہم نے ایسے انسان بنایا, ہم نے ویسے انسان بنایا, وہ سارے کے سارے جو انسان کا نارسسزم ہے, جو اس کی نرگسیت ہے, وہ ٹوٹنے لگ جاتی ہے. خدا جو ہے وہ ایوولوشن کے پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے, اس وجہ سے ایوولوشن کو لوگ جھوٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ بات ہے, مذہب کی کلی کھول دیتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ایوولوشن کیا ہے. کسی مدرسے کے ملے کو اٹھائیں گے, مفتی طارق مسعود نے پچھلے دنوں کہا تھا وہی ایوولوشن جو انسان بندر سے بنا ہے. اور مفتی طارق مسعود نے جب بگ بینگ کی بات آئی تھی تو بگ بینگ کو بگ بیک کہہ دیا تھا. ٹھیک ہے, بگ بیک کا مطلب آپ کو پتا ہی ہے پھر کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میرے خیال ہے طارق مسعود صاحب کے خیالوں میں کوئی بگ بیک کسی کی گھوم رہی تھی, اس لیے انہوں نے بگ بینگ کو بگ بیک کہہ دیا. تو ایوولوشن بھی ان کے خیال میں وہی تھیوری جو انسان بندر سے بنا تھا. کبھی ساحل ادیم بونگیاں مارتا رہتا ہے ایوولوشن پہ, کبھی ذاکر نائک مارتا رہتا ہے, غامدی صاحب بھی کام شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, انجینئر محمد علی مرزا صاحب آج کل ایوولوشن کے پیچھے پڑے ہوں.